अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 18 मार्च 2026 की शाम है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर और मशरक़ वस्ता में जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है, वहाँ अब आधी रात से बहुत आगे का वक्त है। इनफैक्ट हम एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुबह कैसी होगी, आने वाले दिन कैसे होंगे, कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज़ गुज़िश्ता चंद घंटों में इसराइल ने एक बार फिर एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, एक ऐसी मूव की है, जिसकी वजह से खतरात इस पूरे खित्ते के लिए, इसकी मईशत के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए, यहाँ के कारोबार के लिए बढ़ते चले जाएँगे। और इसराइल हमेशा एक ऐसा इनिशिएटिव लेता है, जिसे बज़ाहिरन लगता है कि अमेरिका रोक नहीं सकता या उसे अमेरिका की ब्लेसिंग होती है। अब से तकरीबन 10-11 घंटे पहले अमेरिकन मीडिया ने, सबसे पहले ड्रॉप साइट ने, फिर बाकी अमेरिकन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि इसराइल ने ईरान की साउथ पारस जो गैस फील्ड्स हैं, जो पर्शियन गल्फ में नीचे हैं समंदर के, लेकिन वहाँ से वे सबसे बड़ी गैस फील्ड्स हैं जो ईरान में भी एनर्जी सप्लाई करती हैं, इराक में भी एनर्जी सप्लाई करती हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ इसराइली एयरफोर्स ने हमले किए, यके बाद दीगरे। न सिर्फ साउथ पारस फील्ड की एक आध जगह पे हमला किया, बल्कि असूलिया जो पूरा इलाका है उसमें उन्होंने बहुत से हमले किए, जिसका फौरी असर ये हुआ कि इराक में और ईरान के अंदर बहुत बड़ा जो इलाका था वो तारीकी में डूब गया। बिकॉज ना सिर्फ ये एनर्जी जो है, साउथ पारस गैस फील्ड्स की जो गैस है, वो ना सिर्फ ईरान को फीड करती है, बल्कि इराक भी उस पर डिपेंडेंट है और इराक उस गैस से बिजली बनाता है। अब ज़हन में रखिए कि इससे पहले हम मुतअद्दिद दफ़ा ये सुन चुके हैं वाइट हाउस से और अमेरिका के सदर से कि अमेरिका ने मना किया हुआ है इसराइल को कि ईरान की एनर्जी साइट्स जो हैं, यानी गैस या ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर हमला ना किया जाए। सो मच सो कि जब खर्ग आइलैंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया, बड़े फातिहाना तरीके से उन्होंने एक ट्रूथ सोशल के ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उनके हुक्म पे अमेरिकन एयरफोर्स ने या अमेरिकन आर्मी ने हमला किया है, अमेरिकन अफवाज ने खर्ग आइलैंड के ऊपर। लेकिन साथ ही उन्होंने क्लैरिफाई ये किया कि हमने खर्ग आइलैंड की ऑयल इंस्टॉलेशन, तेल की तनसीबात पे हमला नहीं किया। हमने वहाँ खालिसन मिलिट्री स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हमने डिग्रेड किया है, एयरपोर्ट पे हमला किया है, हेलीपैड पे हमला किया है, मिलिट्री का जो गैरिजन की जो उनकी फैसिलिटीज़ थी उसके ऊपर हमला किया है। और उससे 2-3 दिन पहले जब इसराइल ने तेहरान के करीब एक बहुत बड़े ऑयल डिपो पे हमला किया। इनफैक्ट इसराइल ने सिर्फ एक ऑयल डिपो पे हमला नहीं किया था, 30 ऑयल डिपोज़ पे हमला किया था, जिसके नतीजे में तेल निकला, सीवेज सिस्टम में चला गया तेहरान के करीब, और पूरा तेहरान के शहर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो ऐसा लगता था कि जल रहा है। तो उस वक़्त भी मसलसल हमने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकन ज़राए अबलाग में ये चीज़ छपी थी कि इस पे अमेरिका के सदर ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ताज्जुब का भी और उन्होंने गुस्से का उसमें इज़हार किया, फ्रस्ट्रेशन का इज़हार किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको कैटेगोरिकली कहा था कि आपने ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला नहीं करना, गैस इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं करना। ये कोई बहुत ज़्यादा नरमी नहीं है, ये कोई बेनवोलेंस नहीं है, ये कोई भाईचारा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक्ट ऑफ काइंडनेस है। बिकॉज़ अमेरिकन्स जो स्ट्रेटेजिक टीम है प्रेसिडेंट की, अमेरिकन प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस को अच्छी तरह इसका अंदाज़ा है कि अगर ईरान की ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जाएगा, तो ईरान जो है वो शायद इसराइल के अंदर मुनासिब हमले ना कर सके, लेकिन वो सऊदी अरब के अंदर, वो कतर के अंदर, वो कुवैत के अंदर, वो बहरीन के अंदर, वो मुत्तहिदा अरब इमारात में मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशन, पाइपिंग सिस्टम, रिफाइनरीज़ को टारगेट कर सकता है। और वही हुआ इस केस में कि जैसे ही इसराइल ने हमला किया साउथ पारस फील्ड में, आईआरजीसी ने एक रिटन ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट इशू की, जिसमें उन्होंने कहा, उन्होंने वार्न किया, उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो गैस फील्ड्स और ऑयल फील्ड्स के करीब रहते हैं, सऊदी अरब में, कतर में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, कुवैत में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो वहाँ पे बहरीन के अंदर, वो फौरी तौर पे उन जगहों को छोड़ दें। बिकॉज़ अब ये ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज और ये ऑयल इंस्टॉलेशंस एक लेजिटिमेट टारगेट है। हमने पहले से वार्न किया था, हमने ये नहीं किया था 18 दिन की जंग में, लेकिन अब ये एक लेजिटिमेट टारगेट है बिकॉज़ इसराइल ने उसे एस्केलेट किया। ये बात वैसे बड़ी हैरानगी की है कि मैंने पिछले वीलॉग में भी आपसे यही कहा था कि ऐसा लगता है, लगता क्या है, बिल्कुल अब तो लगता ही है, मतलब ऐसा लगने वाली तो इसमें जुमले की मुहावरतन ही बात हुई है, लग ही रहा है, समझ आ रही है कि इसराइल को अमेरिका की तमाम डिसीजन मेकिंग के ऊपर कंट्रोल हासिल है। और अगर उनको अमेरिका का टैसिट अप्रूवल नहीं भी होता, उनको ये कहा नहीं भी जाता अमेरिकन साइड से, यानी वो बात अब एक किस्सा माजी बन चुकी है कि अमेरिका ने कहा होगा। यहाँ सूरत हाल ये है कि इसराइल
کر گزرتا ہے اور امریکہ کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے، امریکہ کو اسے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یکے بعد دیگرے بہت زیادہ امریکنز جو ہیں جو ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز کے اندر ہیں، خواہ وہ سینٹ کے اندر ہوں، کانگریس میں ہوں، انٹیلیجنس کمیٹیز میں ہوں، خود پریزیڈنٹ کی ٹیم میں ہوں، وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری جنگ کے اندر دھکیل رہا ہے۔ جو کینٹ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر تھے تلسی گبارڈ کے ساتھ، جب انہوں نے ایک دن پہلے ان رائٹنگ انہوں نے ریزائن کیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ، تو انہوں نے اس میں یہی لکھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اس جنگ میں اسرائیل نے دھکیلا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ایک میڈیا نیریٹو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا مینوفیکچر کر کے ایک ایکو چیمبر کریٹ کر کے اسرائیل نے ہمیں عراق کی جنگ میں دھکیلا تھا 2003 میں، اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی بیوی جو ہے شینون کینٹ جو ہے، اس کی ڈیتھ جب سیریا میں جس جنگ میں ہوئی، وہ بھی بنیادی طور پہ اسرائیل نے وہ جنگ مینوفیکچر کی تھی۔ تو فیلنگ تو ہے امریکہ کے اندر، لیکن باقی ساری دنیا کی طرح امریکہ کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن اس صورتحال کا کچھ نہیں کر سکتے جس میں اسرائیل جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ اسرائیل نے اب انرجی کی جنگ جو ہے آئل فیلڈز کی چھیڑ دی ہے، جس کے نتیجے میں یعنی اسرائیل کی ہمیشہ کوشش یہ ہے کہ ایران کو مجبور کرے کہ ایران جنگ کو ایسکیلیٹ کرے، تاکہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ فائر پاور جو ہے وہ ایران کے اوپر استعمال کرنی پڑے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل کا پلان، میں ہر دفعہ ہی کہتا چلا آیا ہوں آپ کو پورے مہینے سے، اس جنگ کے صرف 18 دن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بارہا اس چیز کا کہا، جبکہ مختلف نیوز رپورٹس کچھ اور کہتی تھیں کہ نہیں نیوکلیر ایشو ہے، نہیں مسلس کا ایشو ہے۔ میں نے کہا نہ نیوکلیر ایشو ہے نہ مسلس کا ایشو ہے، مسلس آف کورس امپورٹنٹ ہے، نیوکلیر بالکل امپورٹنٹ نہیں تھا اس کیس میں۔ اصل ایشو یہ تھا کہ ایران کی تمام تر ملٹری عسکری طاقت کو ختم کرنا تھا، اس کے پولیٹیکل ڈھانچے کو ختم کرنا تھا، ایران کو ایک ویجیٹیبل میں کنورٹ کرنا ہے، سیریا کی طرح، لیبنان کی طرح، اس کو لیبیا کی طرح، اور اس کے اوپر پھر ایک اپنی مرضی کی ایسی حکومت بٹھانی ہے جسے اسرائیل کنٹرول کر سکے، اور یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ بدقسمتی سے جی سی سی اور عرب کنٹریز جو اب خود اس جنگ کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے اس پوری اسرائیل کی سازش کو انہوں نے پروموٹ کیا، اسے مدد کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرح کے ممالک کی جو ایلیٹ ہے وہ بھی اس سازش میں شامل ہے، گو کہ اب وہ اور قسم کی چیخیں مار رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کس قسم کی چیخیں مار رہے ہیں، لیکن جہاں میں یہ دیکھتا ہوں وہاں جہاں ایران نے کاؤنٹر حملے کیے ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑی ایران کی لمیٹیشن ہے۔ ایران حملے کرتا ہے ود دی ہیلپ آف ڈرون اسٹرائکس، ایران حملے جن کا ظاہر ہے پے لوڈ بہت زیادہ نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ ایمونیشن یا ویپن سسٹم یا بہت زیادہ ایکسپلوسو مٹیریل ڈرونز کیری نہیں کر سکتے شاہد ڈرون، اور اسی طرح سے ایران جو ہے وہ حملے کرتا ہے مسلس کے ذریعے، اور ان جی سی سی کنٹریز میں ابھی بھی بہت سے ایسے انٹرسیپٹرز ہیں جس کے ذریعے یا تو مسلز اپنے نشانے پہ لگتے نہیں ہیں، یا مسلز جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں یا صحیح طرح سے نہیں رکھتے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ ایران کے حملے بہت حد تک ایفیکٹ جنریٹ کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کے جو حملے، چونکہ اسرائیل کے پاس ایک مکمل ایئر سپیورٹی ہے، اور اسرائیل 2,000 پاؤنڈ کے بم پھینکتا ہے ایران کے اندر، اور میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اب امریکہ گزشتہ کئی دنوں سے ایران کی جو بندر عباس کے ساتھ جو کوسٹل لائن ہے جو کہ فیس کرتی ہے، جو ایران کی کوسٹل لائن ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز کو فیس کرتی ہے، اس پہ 5 دو نہیں 5,000 پاؤنڈ کے بم جو ہیں وہ پھینکے جا رہے ہیں، تاکہ ایران کی جتنی بھی کوسٹل ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ان کی اینٹی شپ مسل کیپیبلٹی ہے، اس ساری کو ڈسٹروائے کر دیا جائے۔ باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ ایران کے حملے ایفیکٹ جنریٹ کرتے ہیں، اس کی خبر بنتی ہے، اس کی دہائی دی جاتی ہے جی سی سی کنٹری سے۔ اصل میں اتنا نقصان نہیں کر سکتا ایران جتنا نقصان ایران کا اسرائیل اپنی ایئر سیکیورٹی کی وجہ سے کرتا ہے، بیکاز بہرحال ڈرونز افیکٹو ضرور ہیں، ان کی ایک کھپ ضرور پڑتی ہے، مسلس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ضرور ہے، لیکن ایئر فورس جس طرح سے چیزوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اسپیسیفکلی پریسائز طریقے سے اوپر آ کر، اب اس کا آپ نے ایک دفعہ بھی میں نے نہیں سنا اس جنگ میں کہ ایئر فورس کے کسی حملے نے کسی ٹارگٹ کو مس کیا ہو۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس، اس میں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایران کی ساری جو جنگی حکمت عملی ہے آئی آر جی سی کی، ایرانین ملٹری کی، وہ یہ ہے کہ ہاریزونٹل ایسکلیشن، کیونکہ وہ اس کو اپورڈ ورٹیکلی امریکہ اور اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اس کو ہاریزونٹل جو ہے اس کو پھیلاتے ہیں، ایسکلیشن کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی جو تیل کی منڈیاں ہیں، جو بین الاقوامی منڈیاں ہیں، اس میں تیل اور گیس کی قیمتیں جو ہیں بڑھیں، جس کی تکلیف جو ہے وہ یورپ کو ہو، جس کی تکلیف امریکہ کو ہو انورڈ، جس کی تکلیف عرب ممالک کو ہو، ان کے تجارتی انٹرسٹ جو ہیں وہ متاثر ہوں،
اور پارس گیس فیلڈ پہ حملے کے بعد اور پھر ایران نے جب کہا کہ ہم حملہ کریں گے سعودی عرب پہ، قطر پہ، حملے تو اتنے افیکٹ ہوئے یہ نہیں ہوئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آئل پرائسز جو پہلے امریکہ کی کوششوں سے اور انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی کوششوں سے رشین تیل خریدنے کی پرمیشن دینے کے نتیجے میں جو ہے واپس آئی تھیں، خاص کر کے جب امریکہ کے سیکرٹری کامرس جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ہندوستان کا چین کا تیل جو ہے یا ایران کا تیل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے بہتا رہے۔ تو اس کے بعد آئل پرائسز جو 103 104 یا 5 پہ چلی گئی تھیں وہ 100 پہ اور 90 کے قریب واپس آ گئی تھیں۔ اس میں دو بیسک بینچ مارکس ہیں، ایک انٹرنیشنل برینٹ کروڈ ہے جسے بیسک بینچ مارک سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ ہے۔ تو ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ $93 پر بیرل پہ آ گیا تھا، اور جو برینٹ تھا وہ تقریباً $100 کے اوپر آ گیا تھا۔ لیکن پارس گیس فیلڈ پہ حملے اور IRGC کے کہنا کہ اب ہم بھی کاؤنٹر اسٹرائک رکھتے ہیں، ہم حملے کریں گے، تیزی سے ایسکلیشن ہوئی ہے، اور جو لاسٹ یہ اس کے فگرز کوٹ ہوئے ہیں اس میں برینٹ کروڈ اب $110، جو 100 سے یعنی $10 کا اضافہ اس میں ہو گیا ہے۔ برینٹ کروڈ جو ہے وہ $110 فی بیرل کے فگر پہ تھا اور اسے کراس کر رہا تھا۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ بھی بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اسی طرح سے گیس کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں۔ کل میں نے بہت دنوں کے بعد، میں تو اپنے ویلاگس میں اور اپنی ریسرچ میں اتنا بزی رہا کہ مجھے گاڑی چلانے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن میری گاڑی کا آئل ٹینک شاید تھوڑا سا بڑا ہے، جب میں نے اس میں کل بہت دنوں کے بعد اس کا ٹینک میں نے بھرا، خالی پڑا ہوا تھا، تو مجھے تقریباً $10-11 جو ہیں وہ زیادہ دینے پڑے ہیں ایک ہی آئل ٹینک بھرنے کے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک اینڈ کنزیومر لیول ہے اس پہ کس قسم کا امپیکٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال نے ایک ایسی شکل اختیار کی ہے گزشتہ 12 گھنٹوں میں یا 16 گھنٹوں میں کہ پاکستان کی رجیم جو ہے، شریف زرداری عاصم رجیم کہ وہ سارے سپورٹرز، جس میں سے کچھ امریکہ کے اندر ہیں، کچھ تھنک ٹینکس کے اندر ہیں، کچھ ظاہر ہے پولیٹیشنز ہیں، کچھ ان کے جو چیلے چھٹے ہیں جنہوں نے خاندانوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، ان کو بھی پریشانی ہونے لگ گئی ہے۔ ان کی پریشانی بہت سی کنفیوژن کی شکل میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ ویسے تو جس دن سے ایران کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب مسلسل امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں، حالانکہ وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ تمام تر اسرائیل کی کارروائیوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، بورڈ آف پیس کو جوائن کرنا، بیکاز ان کی مجبوری ہے کہ یہ ایک غیر قانونی انلیجیٹیمیٹ حکومت ہے جو اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے، کیونکہ حکومتیں جو بنتی ہیں، جو تہذیب یافتہ ممالک میں حکومتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی لیجیٹیمیسی اور قبولیت کو اپنے لوگوں سے، اپنے عوام سے اور انٹرنل سٹرکچر سے ڈیرائیو کرتی ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی حکومت ہے جو اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ باہر سے ڈیرائیو کرتی ہے۔ جب انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ امریکہ کی مسلسل یا یورپ کی لیجیٹیمیسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ صہیونی لابی کی ہمیں سپورٹ ہو، تو انہوں نے صہیونی لابی کو بھی اپنا باپ بنا لیا۔ جب صہیونی لابی کو باپ بنایا، انہوں نے دیکھا اگر ہم پیس آف بورڈ جوائن کر لیں ہم، تو پھر یہ ادھر بھی تیار ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اب ایران پہ حملہ ہونا ہے اور صہیونی لابی ایران پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، تو یہ ایران پہ حملہ کرنے کے بارے میں جتنی بھی سیکنڈری ایشوز تھے جو کھل کے سامنے نظر نہیں آتے، تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ہونا ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اور چونکہ بہت زیادہ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آیا۔ بہرحال یہ پوری طرح سے اسرائیل کی صہیونی لابی کی جو وار ایفرٹس ہیں ایران کو کارنر کرنے کی، اس میں شامل ہو گئے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ چونکہ ان کو اربوں سے بھی پیسے لینے میں، تو کوئی ایک ایشو تو نہیں ہے نا اس رجیم کا، ایک ان کو لیجیٹیمیسی بھی چاہیے، پھر ان کو مسلسل پیسے بھی چاہیے، ان کو بین الاقوامی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF، GSP+، UK ایڈ، ان کو پیسے بھی چاہیے، پھر ان کو اربوں کے پیسے بھی چاہیے، انہوں نے قرضے بھی لیے ہوئے، تو یہ ہر طرح سے چونکہ پھنسے ہوئے تھے، اور چونکہ اب اربوں کا اور GCC کنٹریز نے ایران پہ حملے کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، وہ سازش کا حصہ تھے، ظاہر بیسز انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا بھی حصہ بن گئے۔ لیکن اب جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس جنگ کے ساتھ ساتھ، وہ اگر آپ خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ دیکھیں اور بہت سے اور جو ملٹری ریلیٹڈ ٹویٹر ہینڈلز ہیں ان کو آپ دیکھیں، تو وہاں سے ان کے اندر کی جو کنفیوژن ہے، یہ اس وقت پریشان ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، ہم نے جانا کدھر ہے، اور ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو آپ کو وہاں پہ بہت انٹرسٹنگ قسم کے کامنٹس اور دہائی نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، ہائے ہائے یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے، یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، یہ امریکہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیخیں آپ کو جو ہیں وہ خاصی نظر آتی ہیں۔ لیکن ان تمام تر چیخوں کے باوجود جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی، جو اصل میں نظر آنی چاہیے تھی، اگر واقعی کسی میں کوئی ذہنی کیپیسٹی ہوتی، کوئی سبسٹنس ہوتا، کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی، تو انہیں اسپین کے پرائم منسٹر کی طرح، امریکہ کے انٹلیکچوئلس کی طرح، یورپ کے بہت سے اور سوچنے والوں کی طرح ان کو پوزیشن یہ لینی تھی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر ہنڈریڈز آف امریکنس کی پوزیشن ہے کہ GCC کنٹریز کو چاہیے کہ بیسز ریفیوز کر دیں، اور یہ بیسز انہوں نے دیے ہی کیوں، اور یہ اس کا پارٹی ہے اس جنگ کا۔ کوئی آپ کو پاکستان میں اس رجیم کا قابل ذکر
जो नॉन प्रोमिनेंट सपोर्टर है, उसने गुज़श्ता 18 दिनों में ये नहीं कहा होगा कि ये जीसीसी कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं इस जंग के लिए। ये इस जंग में अमेरिका और इज़राइल के हलीफ हैं, बिकॉज़ इन्होंने अपनी सरज़मीन में वो बेसिस प्रोवाइड किए हैं, जिन बेसिस से लगातार ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं। और ईरान के ना स्कूल छोड़े, ना कॉलेज छोड़े, ना हॉस्पिटल छोड़े, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। और ये जो फिगर बार-बार अभी भी मीडिया में कोट होता है कि ईरान की गवर्नमेंट के एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि 1350-1400 लोग उनके हलाक हुए हैं एक हफ्ता पहले। ये फिगर एक्चुअली बिल्कुल गलत फिगर है, बिकॉज़ एक तो पहले इस फिगर में कभी भी ईरान की वो लॉसेस नहीं हैं उनकी मिलिट्री के, रेवोल्यूशनरी गार्ड के, हुकूमत के। इसमें खालिस्तान ये सिविल किस्म के फिगर थे। लेकिन ये फिगर बिल्कुल ईरान ने छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनकी पब्लिक डिमोरलाइज़ हो। वहाँ पर इंटरनेट मुसलसल बंद है। मेरे ज़हन में ये है कि अब तक तकरीबन 15,400 जो फ़ज़ाई हमले ईरान के ऊपर किए गए हैं। और आप देख लें कि ये किस किस्म के, ये कोई ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं है, ये हैवी एयरफोर्स की स्ट्राइक्स हैं। और इसमें 7,600 जो हैं वो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन ने एडमिट किए हैं 24 घंटे पहले कि हमारा इतना फिगर हो गया, बिकॉज़ यहाँ पर सारी कार्रवाई की जो कामयाबी है उसे इन्हीं फिगर्स के ज़रिए साबित किया जाता है। दूसरी तरफ से इसराइल ने कहा है कि उसने कम से कम भी 7,000, अमेरिका ने कहा है कि 7,800 और इसराइल ने कहा है कि 7,600। तो अगर इस दोनों को फिगर को आप ऐड कर दें तो 15,400 मेरा ख्याल है कि ये स्ट्राइक्स बन जाती हैं ईरान के अंदर। इसके नतीजे में अब तक ईरान के अंदर हज़ारों लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। लेकिन इस सारी ईरान की जंग के अंदर जो चीज़ इग्नोर हो रही है वो पुअर लेबनान है, जिसके बारे में मैंने आपको जनवरी में ये बताया था कि इसराइली अखबार हारेट्स में जो लीक हैं इंटेलिजेंस के, उनसे ये पता चल रहा है कि इसराइल का एक मुकम्मल प्लान है कि फरवरी के आखिर में या मार्च में हमने लेबनान के ऊपर भी हमला करना है और हमने वहाँ पर हिजबुल्लाह का सफाया करना है और वहाँ की भी हमने एक पॉलिटिकल चेंज लेके आनी है। ये और बात है कि इस वक्त आप किसी भी अगर न्यूज़ एजेंसी को देखेंगे, खा पाकिस्तान में छप रही हो, रॉयटर्स है, एएफपी है, तो वहाँ से ऐसा लगता है कि ये जंग इसलिए हो रही है लेबनान और इसराइल में कि हिजबुल्लाह ने ईरान की सपोर्ट में इसराइल के ऊपर रॉकेट मारे। हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। वो हिजबुल्लाह को नज़र आ रहा होगा कि ईरान का हमला आ रहा है, इसराइल का हमला आ रहा है। ये इसराइल का एक पूरा वेल थॉट आउट प्लान था, जिसका सारा स्क्रिप्ट प्रिपेयर हो चुका था दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर, क्योंकि जब ईरान में प्रोटेस्ट्स हो रही थीं, तो उस वक़्त इसराइली जो एनालिस्ट थे, वो हैरत से कह रहे थे कि एक तरफ से ये खबर छापी जा रही है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका को हमला नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ एनालिस्ट बेचारे इंडिपेंडेंट होते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के, पाकिस्तान की तरह मुनाफिक नहीं होते, तो वो एक इंडिपेंडेंट अपना एनालिसिस दे रहे थे कि एक तरफ तो इसराइली प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका का सदर ये कह रहा है कि हमने ईरान की प्रोटेस्ट के ऊपर ईरान पे हमला नहीं करना। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि खबर लीक हुई है कि लेबनान पे हमला करने का एक पूरा प्लान एग्ज़िस्ट करता है। दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही। 2+2 जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँच रहा, तो हमला अगर करना है इसका मतलब फिर ईरान पे भी हमला इन्होंने डेफ़िनिटली तौर पे करना होगा। बॉटम लाइन क्या है इस चीज़ की? इस वक़्त अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ इन लेबनान अंदाज़न 1,000 लोग जो हैं वो लेबनान में जाँ बहक हो चुके हैं और कई लाख लोग जो हैं, पता नहीं हाफ़ अ मिलियन लोग जो हैं वो अपनी जगहों से या उससे भी ज़्यादा अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। इसराइल जो है वो मसलसल एक बहुत बड़े फ़ौजी हमला करके साउथ लेबनान पे कब्ज़ा करने का प्लान बना रहा है। तो ये वो सारी सिचुएशन है जिस पे आपको पाकिस्तान के सो कॉल्ड हुकूमती दानिश्वर कोई भी इफ़ेक्टिव पोज़ीशन लेते नज़र नहीं आएँगे। कम से कम इनके मुकाबले में अगर हिंदुस्तान की हुकूमत इसराइल के साथ खड़ी है, उनके जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, उनके जो मीडिया रिपोर्ट में बात करने वाले लोग हैं, उनके टेलीविज़न चैनल्स में, उनकी पोज़ीशंस में कम से कम एक इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है। आपको पाकिस्तान में वो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी भी नज़र बिल्कुल नहीं आ रही होगी। कोई ये नहीं कह रहा कि जीसीसी कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं इस जंग के लिए। लेकिन इनके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है इनके साथ। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिरा है पिछले 24 घंटे में मुनाफ़िकों के सर पे, जिसकी वज़ह से इनकी चीखें निकल गई हैं और अब ये बड़े सख्त परेशान हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या पोज़ीशन है। और वो ये है कि सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ़ ने और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने अमेरिका की सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए ये कहा है कि हमारे पास जो एविडेंस है, सवाल जवाब हो रहे थे, उसकी एक वीडियो क्लिप छोटी सी आप देख सकते हैं, इस वक्त ट्विटर पे बहुत चल रही है, उसकी पूरी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उसमें एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान, कौन और पाकिस्तान जो है वो मसलसल ऐसे मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल पेलोड्स जो हैं वो अमेरिका तक आ सकते हैं। यानी दूर तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान भी डिज़ाइन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, बना रहा है, जो अमेरिका के लिए एक ख़तरा है।
اب چونکہ تلسی گبارڈ نے یہ کہا ہے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے، یا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے جا کے آپ کو سچ بولنا پڑتا ہے، ادروائز آپ کی پرجری ہو جاتی ہے کہ آپ نے امریکہ کی سینٹ کو مس ریڈ کیا۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان بھی بنا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو ٹینشن ہو گئی، ان کو پریشانی ہو گئی، ان کے ہوش اڑ گئے، اور ہوش اڑنے والوں میں ایک صاحب جو ہیں ان کا نام ہے عابد شیر علی، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے انگریزی زبان کے اندر میرا خیال ہے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ایک لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت زیادہ خطرہ ہے، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اور اب ان کو ایران کا بھی خیال آ رہا ہے، اب ان کو اتحاد کا بھی خیال آ رہا ہے، لیکن یہ آگ آپ لگانے میں آپ پاکستانی سب سے آگے آگے تھے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے ہر وہ جرم جو ہو سکتا تھا کسی کرائم بک کے اندر وہ اس پاکستانی رجیم میں کیا، لیکن اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہوگا ان کا ویسے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی کہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا کہ آپ لانگ رینج مسل سسٹمز نہ بنائیں، اور یہ فوری طور پہ سجدے میں گر جائیں گے، ہاتھ جوڑ دیں گے، مائی باپ بالکل آپ فکر نہ کریں، ہم تو ایسے میزائل بنائیں گے جو نارتھ آف انڈیا سے بھی آگے کہیں نہ جائیں، کیونکہ اگر یہ لانگ رینج بنا بھی رہے ہیں تو یہ خدا نہ خواستہ کبھی اپنے خواب میں بھی، یہ بے ہوشی کے عالم میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ کوئی ایسے مسل سسٹم بنائیں جو اسرائیل تک جا سکتے ہوں یا امریکہ تک بار کریں۔ یہ جو بھی بنا رہے ہیں وہ صرف ہندوستان کے اوپر ایک ڈیٹرنٹ رکھنے کے لیے بنا رہے ہوں گے کہ ہم ہندوستان کی ساؤتھ کو بھی، کیونکہ ہندوستان کی ظاہر ڈیپتھ بہت زیادہ ہے، اور ان کی سمندر کے اندر بھی ان کی بہت سی جو ہیں سب میرینز پائی جاتی ہیں، تو یہ بیسکلی یہ ہندوستان کو وارن کرنے کے لیے بنا رہے ہوں گے، یہی ایکسپلینیشن بھی دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ ہم لیس رینج کے مسل جو ہے بنا لیتے ہیں۔ یہ اصل میں بریفنگ کیا تھی؟ اصل اس بریفنگ کی جو سگنیفیکنس ہے وہ پاکستان کے حساب سے ڈفرینٹ ہو گئی ہے، لیکن اصل اس کی جو سگنیفیکنس اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز اور امریکن ذرائع ابلاغ ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ نے اور ڈائریکٹر سی آئی اے جو ہیں جان ریڈ کلف، انہوں نے در حقیقت پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے ہی باس کی جو کئی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو انڈرمائن کر دیا ہے، ان کو کانٹرڈکٹ کیا ہے، نفی کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ پریزیڈنٹ مسلسل، آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ اپنی جنگ کے وجوہات کو مسلسل ری انوینٹ کر رہے ہیں، پہلے کچھ کہتے تھے پھر کچھ کہتے تھے، ہر دن ان کی ایک نئی ایکسپلینیشن سامنے آ جاتی۔ اب گزشتہ چند دنوں سے ان کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان کی فیلنگ یہ تھی کہ ایران امریکہ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے بہت جلدی، 10-15 دنوں میں ایران وہ نیوکلیئر مٹیریل جو ایران کا زمین کے نیچے دفن ہے، جس کو ایران نے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، اکارڈنگ ٹو دی امریکن انٹیلیجنس جو مسلسل اس کا سیٹلائٹ سے واچ کرتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ 15 دن میں اس سے نیوکلیئر بم بھی بنا سکتے تھے، پہلے انہوں نے اسرائیل پہ مارنا تھا، پھر انہوں نے امریکہ پہ مارنا تھا، یعنی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی کہانی سناتے ہوئے بھی اتنی احمقانہ بات کسی نے اس سٹیج پہ نہیں کی تھی۔ لیکن امریکہ کے پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس سے بیٹھ کے ایک سے زیادہ دفعہ، انفیکٹ کئی دفعہ اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں۔ جب سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے یہ سوال اٹھا تو تلسی گیبارڈ کو اور ڈائریکٹر سی آئی اے جو ہیں جان ریڈ کلف کو یہ ماننا پڑا کہ ایران کی ایسی کوئی انٹینشنز نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایران نے آئی سی بی ایمز، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسلز، کوئی ایسے نہیں بنائے تھے، نہ ایسا انہوں نے کام شروع کیا تھا کہ وہ امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہوں۔ اگر وہ ایسا کام شروع کرتے اور اگر سوچتے تو پھر 2035 تک، ابھی ہم 2026 میں، تو کوئی 9-10 سال کے بعد وہ ایسے مسل جو ہیں وہ بنا سکتے تھے۔ انہوں نے اس کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ تو اس کی کہانی ہے، پاکستان کی کہانی اس کے درمیان میں ایک پخ کے طور پہ فٹ ہو گئی ہے۔ اب تھوڑا سا میں ذکر کروں پاکستان افغانستان کا، جہاں پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سروسز انٹیلیجنس جنرل احمد شریف صاحب نے گزشتہ 24 گھنٹے افغانستان کے حوالے سے جو آپریشن، عجیب و غریب قسم کا ایک آپریشن ہے، عجیب عجیب عربی کے، یہ بھی ایسے بڑا عجیب مسئلہ ہے، جو بھی جرم کرنا ہوتا ہے اس میں عربی کا ایک نام جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے، یعنی عربی زبان کا تمام تر استعمال پاکستان میں جرم کرنے کے لیے ہے، منافقت کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ جو آپریشن کی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے افغانستان میں، اور جہاں پر انہوں نے ایک ہاسپٹل جو ہے ڈرگ ایڈکٹس کی ریہیبلیٹیشن ٹریٹمنٹ کا، اس کو بھی ہٹ کر دیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن دینے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے 24 گھنٹے بڑی مصروفیت سے گزارے۔ ایک انہوں نے بہت دھانسو قسم کی بہت بڑی پریس کانفرنس کی، جس میں ظاہر ہے کہ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ ان سے کوئی کریٹیکل سوال آگے سے پوچھ سکتا، ورنہ پوچھتا بیچارہ تو رات کو گھر نہ پہنچتا اپنے۔ تو بہرحال وہ بھی کی، اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ٹیلی ویژن چینلز کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا۔ اب اس ٹیلی ویژن چینل کا ایک انٹرویو کا کلپ جو ہے وہ میں نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان جو ہے، ایک پاکستانی کی جان جو ہے وہ ہمارے لیے افغانستان کی کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے پاکستانیوں کی جان کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ ہم نے انشور کرنی ہے۔ یہ اس فوج کا اسپوکس مین کہہ رہا ہے جس نے گزشتہ صرف چند سالوں کے اندر ہزاروں پاکستانیوں کو مار ڈالا ہے ارس وائل فاٹا کے اندر اور بلوچستان کے اندر۔ اور اگر اس کی تاریخ شروع کریں اس ادارے کی، تو
پیچھے چلے جائیں نہ ایسٹ پاکستان تک، تو لاکھوں پاکستانیوں کو، دنیا میں شاید ہی کوئی اور ملک ایسا ہو جس کی اپنی فوج اور عسکری اداروں نے اپنے ہی ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد میں، اگر کسی ملک میں سول وار ہی لگی ہوئی ہو ٹوٹل، وہ تو ایک الگ کہانی ہے، جیسے افریقہ کے بعض ممالک کبھی 20 سال سے ان کا کوئی جن گورن ہی نہیں کر سکے، ٹوٹ پھوٹ گئے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس ملک نے آرگنائز طریقے سے، اس ملک کے اداروں نے، اس فوج نے اپنے ہی ملک کے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا ہے. اگر آپ ایسٹ پاکستان سے شروع کریں، بلوچستان ایڈ کریں، اس کے اندر فاٹا ایڈ کر دیں، اس میں جی بی ایڈ کر دیں، اس میں کراچی کی کلنگ فیلڈ ایڈ کر دیں، اس میں 1980s کی سندھی عوامی تحریک اور سندھ کے اندر جو شورش تھی اس کو ایڈ کر دیں، تو اور پھر ساؤتھ پنجاب میں بھی بہت کچھ ہوا، تو لاکھوں لوگوں کو مار دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان کی خاطر ہم افغانستان جو ہے اس کو سارا تباہ کر دیں گے. اب جو ہاسپٹل کی سچویشن ہے، اس پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان، ایکسپلینیشن کیا دی جا رہی ہے؟ ایکسپلینیشن یہ دی جا رہی ہے کہ ہم نے تو خالصتاً اسپیسیفکلی طور پہ ہمارے پاس تو ایسی پریسائز پریسیشن ایمونیشن ہے، ٹارگیٹنگ ہے، کہ ہم نے پریسائز ملٹری ٹارگیٹس پہ حملہ کیا، جہاں افغان ملٹری کے اکوپمنٹ بن رہا تھا، اکوپمنٹ سٹور تھا، ان کا ایمونیشن تھا، ان کے ٹینکس تھے، جہاں پہ ملیٹنٹس کو، دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی. مطلب جس طرح سے اسٹیٹمنٹس میں امریکہ یا اسرائیل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا، یہ اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک فرق دیکھیں آپ، پہلے تو ان کی پریسیشن کا فرق دیکھیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں بہت زبردست پریسیشن اسٹرائکس کی. پریسیشن اسٹرائکس ابھی اسرائیل آپ کے سامنے کر رہا ہے نا، جیسے انہوں نے جو علی لاریجانی جو ہیں، انہیں ڈاکٹر علی لاریجانی کو جو انہوں نے شہید کیا، تو ان کے ساتھ 3-4 لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ مارا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بہت ہی پریسائز ہیومن انٹیلیجنس ایگزسٹ کرتی تھی. آپ پریسائز اسٹرائک تو تبھی کریں گے نا کسی پوائنٹ پہ، جب آپ کے پاس پریسائز ہیومن انٹیلیجنس یا کوئی ایسی آپ نے ڈیوائس لگائی ہوگی کسی کی گاڑی کے ساتھ کہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ اس موقع پہ وہ کہاں موجود ہے. افغانستان میں یہ کیسے پریسائز اسٹرائک کر سکتے ہیں جب یہ پاکستان میں جو بھی اسٹرائک انہوں نے کی ہے وہ پریسائز نہیں تھی؟ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ارسوائل فاٹا کے اندر انہوں نے کیسے گاؤں میں لوگ مار دیے، مائیں مار دیں، بچے مار دیے. تو ان کے پاس پریسیجن اسٹرائک کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اگر یہ اپنی ہی ٹیریٹری کے اندر پریسیجن اسٹرائک نہیں کر سکتے تو یہ کچھ بھی کہہ دیں، یہ افغانستان میں بھلا کیسے پریسیجن اسٹرائکس کر سکتے ہوں گے؟ بہرحال انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل اگر ہٹ ہوا بھی ہے، انہوں نے پہلے یہ تو مانا ہی نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ہاسپٹل ہٹ ہوا ہے، لیکن کہا کہ اگر ہاسپٹل ہٹ ہوا ہے تو یہ انہوں نے ہاسپٹل ایمونیشن ڈپو کے قریب بنایا ہی کیوں؟ بیکاز ان کی ایویڈنس یہ ہے کہ جب ایک ایمونیشن ڈپو ہٹ ہوتا ہے تو پھر سیکنڈری بلاسٹ بھی ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں تو وہاں سیکنڈری بلاسٹ ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی طور پہ ایمونیشن ڈپو کو انہوں نے ہٹ کیا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ یہ ایمونیشن ڈپو افغانستان کے کیوں ہٹ کر رہے ہیں، اس پہ میں بھی آتا ہوں، لیکن انہوں نے ایمونیشن ڈپو ہٹ کیا ہوگا، انہوں نے ساتھ ہی ہاسپٹل بھی ہٹ کر دیا. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. مناب میں جہاں ایران کے اندر بچیوں کا اسکول ہٹ ہوا ہے، وہاں پر بھی تو پرابلم یہ تھا نا کہ آئی آر جی سی کا 10 سال پہلے وہ اسکول کی بلڈنگ آئی آر جی سی کسی نیول فیسلٹی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور امریکنس یا اسرائیلیز جو ہیں، امریکنز ان دس کیس کیونکہ انہوں نے ٹوماہاک میسلز یوز کیے ہیں، ان کا سسٹم اپڈیٹڈ نہیں تھا. اگر امریکن سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، جو بہرحال پاکستانیوں سے تھوڑے سے بہتر ہی ہوں گے اپنا ریکارڈ مینٹین کرنے میں، تو آپ یہ سوچ سکیں کہ پاکستانیوں سے کس قسم کی غلطیاں ہو رہی ہوں گی. ضرورت اس چیز کی تھی کہ یہ کہتے کہ ہاں ہاسپٹل ہم سے ہٹ ہو گیا ہے، بیکاز ہاسپٹل کے قریب ایمونیشن ڈپو تھا، ہم اس کی کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں، ہم اس کی انویسٹیگیشن انکوائری کر رہے ہیں، جو رزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے ہم اسے یونائٹڈ نیشن کی مدد سے اس کا کوئی دعویٰ کرنے کی کوشش کریں. لیکن حرام ہے، شرم تو کبھی آئی نہیں. پاکستانی ہونے کا مطلب ہے کہ شرم تو کبھی آپ کو آئی نہیں سکتی. تو شرم تو آئی نہیں کہ ایڈمٹ کر لیں کہ جناب ہمارے سے یہ ہوا ہے. بہرحال اب آ جائیں اس چیز کے اوپر. یہ کہتے ہیں کہ مائی لاسٹ کامنٹس آن دس، کہ ہندوستان کروڈ قسم کے ڈرونز مینوفیکچر کرنے میں جو ہے ریسرچ انالیسس ونگ، پتہ نہیں ریسرچ انالیسس ونگ کے اندر اس قسم کی کیپیبلٹیز ہیں بھی کہ نہیں. بہرحال وہ ڈرونز کروڈ قسم کے بنانے میں افغانستان میں مدد کر رہے ہیں. وہ ڈرونز جو ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ہو رہا ہوگا ڈیفینیٹلی، وہ کر رہے ہوں گے. سوال اصل میں پوچھنے والا یہ ہے، پیچھے چلے جائیں 2021-22 میں، یہ افغان طالبان جو ہمارے مشہور تھے 20 سال امریکہ کے خلاف ان کی مدد کرنے کے لیے، کیا اگر ہم اپنی پالیٹکس کو اور طرح سے کنڈکٹ کرتے، جس طرح سے وہ عمران خان جس کو انہوں نے جیل میں بند کر کے رکھا ہے، اور جس کو عید پہ بھی اس کی بہنوں سے انہوں نے ملنے کی، عید کے دن آ رہے ہیں، ایک دن کے بعد عید ہے، وہ اپنی بہنوں سے اور بیٹوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ عمران خان جس طرح سے افغان پاکستان ریلیشن شپ کو کنڈکٹ کر رہا تھا، تو کیا کبھی افغان طالبان ہندوستان کو یہ سپیس دیتے کہ وہ ان کو ضرورت پڑتی کہ وہ افغانستان کے اندر آ کر جو ہے وہ ڈرون مینوفیکچرنگ کریں پاکستان کے خلاف؟
افغانستان ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے بزنس، ٹریڈ، کامرس کے ریلیشن شپ اسٹیبلش کرے. اس کا انفیکٹ اس کو راہداری ہونی چاہیے پاکستان سے کہ افغانستان اور ہندوستان آپس میں ٹریڈ کر سکیں. نیشنل سوورینٹی کا مطلب ہی کیا ہے؟ لیکن اگر ہم اپنی فارن پالیسی کو کسی طریقے سے کنڈکٹ کرتے تو کیا افغان طالبان کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ یہ والا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے؟ کبھی ہمیں انہیں ان کے ایمونیشن ڈپو جا کے ڈسٹروائے کرنے پڑتے؟ واٹ از دی ریزننگ؟ ہاں، یہ ریزننگ تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. ہم کیسے افغانستان کے ملٹری ڈپوز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں محض اپنی اسپیکولیشنز اور اوپینینس کی بیسس کے اوپر، جو صرف اور صرف ہم پاکستان کے اندر ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. بہرحال اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، یہ سوچ لیں اقوام متحدہ بھی اور تمام ویسٹرن کنٹریز پاکستان کی ایئر فورس افغانستان کے اندر جو تباہی مچا رہی ہے اس کو پوری ویسٹرن بیکنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ چیز نے یہاں رکنا نہیں ہے، اس نے کہیں اور جانا ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.